सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है सच्ची बातें, जिसमें हम अपने आखिरी नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और उससे दर्स हासिल करते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में सेगमेंट होते हैं 3। कितने सेगमेंट होते हैं? 3। लेकिन उन सेगमेंट की इब्तिदा करने से पहले हम एक दुरूद पाक की फजीलत सुनेंगे। दुरूद पाक पढ़ना बहुत अच्छा अमल है, हर मुसलमान को ये करना चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों को भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये तमाम दुरूद पाक हैं। और नमाज में जो दुरूद पढ़ा जाता है दुरूद इब्राहिमी, आपको आता है? माशाअल्लाह। तो दुरूद इब्राहिमी भी बहुत प्यारा दुरूद है, बड़ा अफजल दुरूद है। तो जो भी दुरूद हो वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नज़र करना चाहिए। आइए किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं। चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे कयामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। जी, कितना आसान अमल है। 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम हम दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो इसकी बरकत ये होगी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरोज़े महशर यानी क़यामत के दिन हमारी शफाअत करेंगे और रब की रहमत से हमें बख्शवा कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो नियत कीजिए इंशाअल्लाह 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम याद के साथ, एहतिमाम के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका प्यारा सा नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे नाम हैं जिनका कुरान में भी जिक्र हुआ, अहादीस में भी जिक्र हुआ, पिछली आसमानी किताबों में भी जिक्र हुआ। हम अपने इस प्रोग्राम में किसी एक नाम का मतलब और उसकी फजीलत जानने की कोशिश करते हैं। और हमारी एक नियत होती है कि जो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, अगर किसी के घर में किसी बच्चे की विलादत होती है तो उसे चाहिए कि प्यारे नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नामों में से किसी नाम का इंतखाब करे। यानी एक तरीका है बुजुर्गों का, अमीर अहले सुन्नत का भी ये अंदाज है बच्चों कि किसी के यहाँ विलादत होती है तो बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? मोहम्मद या अहमद। इसकी बड़ी फजीलत है, अहादीस में इसके बड़े फजाइल बयान किए गए हैं। बच्चे का नाम मोहम्मद या अहमद रखा जाए, लेकिन उसको पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए प्यारे प्यारे नामों का इंतखाब किया जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चों की विलादत हो तो हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों पर नाम रखना चाहिए। अल्लाह ताला के सिफाती नाम जिनके नाम रखने की इजाज़त है, नाम के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त है, वो नाम हमें इस्तेमाल करने चाहिए। प्यारे प्यारे सहाबा हैं, प्यारे प्यारे औलिया हैं, उनके प्यारे प्यारे नाम हैं, तो उन नामों का इंतखाब करना चाहिए। तो आज हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा नाम सुनेंगे। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम हबीब है। क्या नाम है? हबीब। हबीब। क्या नाम है? हबीब।
حبیب کیسے لکھتے ہیں اسکرین پر دکھانے سے پہلے آپ کو انشاءاللہ یہ پیارے پیارے بچے بتائیں گے حبیب کیسے لکھتے ہیں. کس کو پتا ہے؟ 2 بچوں کو معلوم ہے. طارق بھائی بتائیں گے. بے یہ دال. نہیں، حبیب. چلیں زازان بتائیں گے. ہے بے یا بے. واہ جی واہ، ماشاءاللہ، بالکل انہوں نے درست جواب دیا ہے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہا با یا با. حبیب کیا نام ہے؟ حبیب. اس کا معنی کیا ہے بچوں؟ کسی کو پتا ہے حبیب کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب. یہاں بھی حبیب سے مراد حضور ہیں. یہ حضور کا پیارا نام ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. صلو علی الحبیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. شاباش. تو پھر کیا کہتے ہیں جواب میں؟ صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علی محمد. جی، تو حبیب کا معنی بچوں کو نہیں پتا، میں بتاؤں گا. حبیب کا معنی ہوتا ہے پیارا. کیا معنی ہوتا ہے؟ پیارا. اس کا ایک معنی ہوتا ہے پیارا اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے محبوب. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حبیب. تو چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے پیارے نبی سے بہت محبت فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے نبیوں سے محبت فرماتا ہے، لیکن ہمارے نبی سے بہت محبت فرماتا ہے. لہٰذا چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، لہٰذا آپ کا ایک نام ہے حبیب، پیارا اور محبوب. پیارا اور محبوب. جی. کس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام حبیب ہے، اور اس کی آپ کو میں نے وجہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، پیار فرماتا ہے، تو اس کے اظہار کے لیے آپ کا ایک نام حبیب ہے، یعنی پیارا اور محبوب. پیارا اور محبوب. جی. اس حوالے سے آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تعارف بیان فرمایا، اپنی فضیلت بیان فرمائی، تو وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ ولا فخرا، یعنی میں اللہ پاک کا حبیب یعنی پیارا ہوں، اور یہ بات فخریہ نہیں کہتا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا پیارا ہوں. اب بچوں سے ایک سوال ہے، کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حبیب یا حبیب خدا یا حبیب اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو. اگر کوئی شعر ذہن میں ہے تو ہاتھ کھڑا کریں. حبیب، حبیب اللہ یا حبیب خدا، اس طرح کا کوئی لفظ آئے شعر میں پیارے آقا علیہ السلام کے لیے. جی ماشاءاللہ، ہمارے عزیر بھائی سنائیں گے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انہوں نے بالکل درست جواب دیا ہے. انہوں نے ایسا شعر سنایا جس میں پیارے آقا علیہ السلام کا یہ نام ذکر کیا گیا ہے، حبیب. کیا نام؟ حبیب. چلیں ایک شعر آپ کو میں بھی سناتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے شاعر نے حبیب کا لفظ استعمال کیا ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. یہ کوئی شعر سنائے گا اب دوبارہ؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. بچوں یہ شعر پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب کا شعر ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا جس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں کے حوالے سے جانتے ہیں. آج ہم نے پیارا نام جانا حبیب، جس کا معنی ہے محبوب اور پیارا. اب اس پروگرام کے دوسرے مرحلے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، سچے نبی. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، جس میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کی لائف سے متعلق، آپ کی زندگی سے متعلق پیارے پیارے واقعات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پیارے پیارے صحابہ کا ذکر آتا ہے، مدینہ منورہ کی باتیں ہوتی ہیں، مکہ مکرمہ کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ دانیال بھائی، جب ہم حج کرنے جائیں گے انشاءاللہ، مرشد کے ساتھ جائیں گے، والدین کے ساتھ جائیں گے، گھر والوں کے ساتھ جائیں گے، تو کون سے شہر میں جائیں گے؟ مکہ منورہ میں۔ مکہ میں، اور پھر کہاں جائیں گے؟ مدینہ منورہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے، مکے بھی جائیں گے اور مدینے بھی جائیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے اس سیگمنٹ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ جی بچوں، پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے یہ سنا تھا کہ مختلف قبیلے جب مکے آتے تھے حج کرنے کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور مدینہ منورہ کے کئی افراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گئے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی بن گئے تھے۔ اب جو مکے میں لوگ تھے، جو نان مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ گھبرا گئے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے مکے میں بھی بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح مکے کے علاوہ دوسرے شہروں میں، مدینہ منورہ میں، دیگر مقامات پر بھی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے شہر کے افراد جو ہیں، مدینہ منورہ کے جو افراد ہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہو جائیں، اور یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جا کر پھر آ کر مکے والوں پر حملہ کر دیں اور مکہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ ان کو یہ خوف ہوا، انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مسلمانوں کے نبی ہیں، یہ اسلام کی دعوت دیے جا رہے ہیں اور وہاں مسلمان پہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب یہ مسلمان ایک پاور بن کر، ایک جماعت بن کر ہم پر حملہ نہ کر دیں، ہم سے مکہ چھین نہ لیں۔ انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، بہت سارے مشورے آئے، لیکن ابو جہل جو بڑا بدبخت تھا، اسلام کا بڑا دشمن تھا، اس نے معاذ اللہ یہ مشورہ دیا کہ معاذ اللہ ہر قبیلے کے، ہر خاندان کے ایک ایک فرد کو اکٹھا کیا جائے، اور وہ سارے مل کر معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ ایک غلط پلان بنایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو جائیں گے تو پھر یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور منظور تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا، یہ پلان بنایا کہ معاذ اللہ مختلف قبیلے کے افراد مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ جبرائیل امین کون ہے؟ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر نبیوں کی طرف وحی لاتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی، جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام یعنی کہ وحی لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر مسلم اور نان مسلم جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا، ان کے پلان سے آگاہ کیا کہ معاذ اللہ یہ مکے کے لوگ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا آج رات آپ مکے میں نہ ٹھہریں بلکہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ کس شہر کی طرف ہجرت کریں؟ مدینے کی طرف۔ مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ اپنے چہیتے صحابی اور اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہجرت میں آپ مجھے بھی اپنا رفیق سفر بنا لیجئے، یعنی مجھے بھی اپنے ساتھ ہجرت کے لیے قبول فرما لیجئے، میں آپ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کروں گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ریکویسٹ کو مان لیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ اب جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بچوں، بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص صحابی ہیں۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں پالی تھیں۔ کتنی اونٹنیاں؟ 2 اونٹنیاں۔ اور وہ اونٹنیاں، اب سفر ہجرت کرنا تھا، یعنی مکے سے مدینے جانا تھا، تو یہ بہت لمبا سفر ہے، سواری پر ہی ہو سکتا ہے،
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں حاضر کی کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے ہجرت کے سفر میں ہماری سواری ہوں گی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اونٹنی میری ہے، یعنی جو میرے حصے میں اونٹنی ہے، اس کو میں پرچیز کروں گا، اس کی میں پیمنٹ کروں گا، اس کو میں خریدوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اصرار فرمایا تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹنی کو قبول فرمایا، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نان مسلم شخص کو ہائر کیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ وہ اتنا ماہر تھا کہ وہ رستوں کی خبر رکھتا تھا کہ کس شہر میں کس رستے سے جانا ہے۔ اب مکے سے مدینے جانا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نان مسلم شخص کو ہائر کیا کہ وہ ہمیں رستہ بتائے گا، اور وہ جو 2 اونٹنیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اس نان مسلم کو وہ اونٹنیاں دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 3 دن۔ آج سے 3 دن کے بعد غار ثور کے پاس یہ 2 اونٹنیاں لے کر آ جانا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خفیہ طور پر یہ ہجرت کا سفر شروع فرمایا، اور تقریباً 3 دن غار ثور میں گزارے، غار ثور میں گزارے۔ قرآن مجید میں اس غار کا ذکر بھی بیان کیا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام کا قرب ملا، اور اسی غار میں ایک سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن لگا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں داخل ہونے والے زہر کو ختم فرما دیا، اور اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقصان سے بچ گئے۔ تو 3 دن گزرنے کے بعد وہ شخص جو تھا وہ اونٹنیاں لے کر آیا، اور ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر پیارے آقا علیہ السلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا سفر فرمایا۔ تو کس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پیارے آقا علیہ السلام نے مکے سے مدینے جو ہجرت فرمائی، اس کا بنیادی سبب کیا تھا، اس کا واقعہ کیا تھا، وہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا۔ آگے پھر کیا مراحل ہوئے، کیا واقعات درپیش ہوئے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایپیسوڈ میں اس کا ہم بیان سنیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم اپنے اس پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سچے نبی کی سچی باتیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، احادیث ہیں، اس سیگمنٹ میں ہم وہ سنتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون سا پیارا فرمان ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث پاک میں سناؤں گا، اس کے بعد آپ کو بھی ایک حدیث سنانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو تیار رہیے گا، میں حدیث بیان کروں گا، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بیان کروں گا، اس کے بعد آپ سے حدیث سنوں گا۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عربی کے الفاظ پڑھوں گا، پھر ٹرانسلیٹ کروں گا، توجہ سے سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ أَوْ كَمَا قَالَ، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ کتنا پیارا فرمان ہے بچوں۔ پیارے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا کیا یا خاموش رہے، اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ جی، کیونکہ بندہ زیادہ باتیں کرتا ہے تو پھر اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، معاذ اللہ پھر گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کسی کی چگلی ہو جاتی ہے، نہ کہنے کی بات منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر اچھی بات ہی کرنی چاہیے۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر کیا رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، دوسری حدیث کون سنائے گا؟ من سمتا نجا، من سمتا نجا، جی، من قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنانی ہوگی آپ کو، ماشاءاللہ، من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک جو ہم نے سنی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے
یا خاموش رہے۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے حدیث کی شرح یعنی حدیث کی ایکسپلینیشن پر پوری کتاب بھی لکھی ہے، مرآت المناجی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تجربہ ہے کہ زیادہ بولنے سے اکثر ناجائز باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلط باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا۔ اور بچوں یہاں پر ایک بڑی توجہ طلب بات ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں تو ان گناہوں میں سے اکثر گناہوں کا تعلق زبان سے ہے۔ دیگر اعضاء جو ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ 95%، کتنے فیصد؟ 95 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں اور 5% گناہ دوسرے اعضاء سے، جسم کے دوسرے پارٹ سے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو بھلی بات منہ سے نکالے، اچھی بات منہ سے نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ہم فضول بات نہیں کریں گے، بری بات نہیں کریں گے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گا، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اپنے اس پروگرام کے اختتام پر ہم ان موجود بچوں سے حدیث پاک بھی سنیں گے اور عربی مقولہ اور محاورہ بھی سنیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کون سے بچے ہمیں کیا سناتے ہیں۔ جی حدیث پاک کون سنائے گا؟ ماشاءاللہ 2 بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، سیدھی طرف سے دانیال بھائی اور بائیں طرف سے زازان بھائی۔ تو سیدھی طرف سے ابتدا کریں گے۔ جی دانیال بھائی حدیث پاک سنائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن نہانا سنت ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث سنائی، جمعے کے دن نہانا سنت ہے۔ اس سنت پر بھی عمل کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی زازان بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الطہور نصف الایمان۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں اپنے جسم کی بھی صفائی کرنی ہے، اپنے کپڑوں کی بھی صفائی رکھنی ہے، اپنی چیزوں کی بھی صفائی رکھنی ہے، اپنے گھر اور محلے کی بھی صفائی رکھنی ہے۔ اچھے بچے صاف ستھرے رہتے ہیں، گندگی سے بچتے ہیں۔ جی تو انشاءاللہ صفائی کو اپنائیں گے، گندگی سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ جی ہمارے عزیر بھائی، سید عزیر بھائی جو ہیں، سید عزیر اتاری، یہ ہمیں عربی کا ایک مقولہ سنائیں گے، محاورہ سنائیں گے جس میں ہمارے لیے درس ہوگا۔ جی پہلے عربی میں سنائیں گے پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ ماشاءاللہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ جب ہم اچھے کام کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کام کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہوتا، بلکہ اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے، کسی کام کا آغاز کرتا ہے، رب سے دعا بھی کرتا ہے، رب سے اچھے انجام کی امید بھی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا، اس کی کوشش کا اس کو ثمر عطا فرماتا ہے اور انسان کامیابی کو پا لیتا ہے۔ تمہاری زندگی میں پیارے بچوں بہت سے واقعات آتے ہیں، بہت سے معاملات آتے ہیں۔ کبھی امتحان کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اپنے والدین کو کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ترقی کی دعا کریں، اور پھر کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، مستقل کوشش کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انسان ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت سے اپنی منزل کو، اپنے ہدف کو، کامیابی کو پا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا کڈز مدنی چینل کے دیگر پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل، اس کو سبسکرائب فرمائیے۔ اس پر آپ کو تمام سلسلے مل جائیں گے جن کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ میٹھی میٹھی باتیں، سچی 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 باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔
प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया